बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगेरी। बात करें फैसलों की तो यकीनी तौर पर फैसले करने पड़ेंगे, मगर वो फैसले जो हुए उसने पाकिस्तान को कितना नुकसान दिया वो आज भी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बैठे हुए लोग समझते हैं। कि एक तरफ पाकिस्तान को ख्वाब दिखाया कि जब नया पाकिस्तान बनेगा तो रोटी सस्ती होगी, तालीम मुफ्त मिलेगी, सेहत मुफ्त मिलेगी, और सिंध, KPK, बलूचिस्तान और इसके साथ साथ पंजाब, गिलगित और कश्मीर के लोग यकीनी तौर पर नए पाकिस्तान में कदम रखते ही जो है नया पाकिस्तान आप और मेरे लिए एक वो पाकिस्तान होगा जिस पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर तमाम सियासी जमातें वो अपनी मैनिफेस्टो में बताती हैं कि जिस तरह से आपको तमाम चीज़ें मुयसर होंगी। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीदें इसीलिए पाकिस्तान के लोगों की वाबस्ता थी कि पाकिस्तान के अंदर बानी PTI के उन नारों ने जो होप दिलाई थी, जो उम्मीद दिलाई थी, उसको देखते हुए हर शख्स यही समझ रहा था कि कौमी असम्बली, सेनेट, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और KPK में जो इस वक्त अरकान असम्बली पहुँचेंगे तो कम से कम मेरी बात होगी, आपकी बात होगी। मगर तय है कि वो ख्वाब अधूरा का अधूरा रह गया तमाम उन पाकिस्तानियों का जिन्होंने ख्वाब गुज़श्ता 22 साल से, 16 साल से, 18 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाती रही। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सफ़र जो कह सकते हैं कि शमूलियत का, जिसमें पूरे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से कदावर जो है सियासतदानों को शमूलियत करवाई गई, और शमूलियत के बाद ये समझा गया कि अब PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, MQM, तमाम सियासी जमातें ख़त्म हो गई। अब सिर्फ पाकिस्तान में अगर बड़ी पार्टी बची है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और हर शख्स यही समझ रहा था कि किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत हो जाए और बानी PTI का शफकत का हाथ हमारे ऊपर आ जाए तो क्या ही बात है, और हम ऐवान में किसी भी तरह पहुँच जाएँ। मगर तय है कि माजी में पंजाब जो कि मिसाली सूबा तरक्याती और कामों के हवाले से तीनों सूबों में उनकी मिसालें दी जाती हैं, चाहे PMLN की हुकूमत हो या माजी में किसी भी वहाँ पे हुकूमतें जो रही हैं। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वसीम अकरम प्लस जो कि सिलेक्शन थी बानी PTI की, उसने पंजाब की तरक्कियों को कहाँ पहुँचाया, उसके बाद आज तक वो नज़ीर कहीं नहीं मिलती। मगर इसके साथ साथ वो लोग जो भिजवाए गए, जो शामिल करवाए गए, उन पे भी अभी कई सवालात हैं। जो करप्शन के अंबार थे वो अपनी जगह पे हैं, मगर इसके साथ साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोग कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए उनसे अलहदगी अख्तियार की, कुछ नज़रियाती और कुछ सियासी बुनियाद पे दोबारा अपने पवेलियन लौट के आए, यानी कि PMLN, पीपल्स पार्टी या कुछ ने सियासत ही छोड़ दी। कहा जाए कि इन तमाम सवालात बड़े अहम हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूटर्न आखिर कहाँ लिया, जिससे जो है बड़ी सियासी पार्टी को नुकसान हुआ, और इसके साथ साथ बुशरा बीबी कितना असरअंदाज रही, फराग होगी कितना असरअंदाज रही, और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन और कई ऐसे लोग जो कि बानी PTI के करीबी साथी थे वो आखिर नाराज़ हुए तो क्यों हुए। सवाल ये भी पैदा होता है कि बानी PTI के साथ तमाम वो लोग जो कि साथी थे वो आखिर नाराज़ हुए तो क्यों हुए। आखिर कहानी साइफर पे आके रुकी कि अमेरिका इन्वॉल्व था, और अमेरिका ने जो है साइफर के तहत जो है इस कह सकते हैं कि रजीम चेंज जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में आया, और एक इसी तरह से साइफर जो कि मेरे हाथ में पेपर है, इसी तरह लहरा के बानी PTI ने दिखाया कि जी मुझे जो है घर भेजा जा रहा है, और इस पर जो है अमेरिका इन्वॉल्व है। अमूमन पाकिस्तान में मिसाल दी जाती है कि अगर लाइट चली जाए तो उसमें भी अमेरिका इन्वॉल्व है, अगर सेवरेज का निज़ाम पाकिस्तान का बुरा हो तो उसमें भी अमेरिका इन्वॉल्व है, और कुछ भी हो जाए तो अमेरिका पे ही आसान लफ्ज़ों में यानी कि उन पे तोहमत लगा के और बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, जबकि अमेरिका नहीं, मगर अपने करतूत ऐसे थे जिसके बायस जो है हुकूमत जाती हुई नज़र आई। क्या सवालात हैं जो कि अमूमन आप और हम अब तक उनके जवाब ढूंढ रहे हैं कि कोई जवाब मिल जाए कि वाक़तन ऐसा था, साइफर का मसला था, या फिर अपनी जो है कारकर्दगी ख़राब थी, या जो लोग लाए गए थे वो लोग उतने कह सकते हैं कि पार्टी के साथ
اس طرح سے نہیں چل سکے، اور نئے اور پرانوں کی بات تھی، اور نئے پاکستان اور پرانے پاکستان کی بات تھی. تو اس پہ آج بات کرنے کے لیے سینئر سیاستدان ہیں اور سابق صوبائی وزیر بھی ہیں پنجاب کے، اور فیاض الحسن چوہان صاحب سینئر سیاستدان ہیں. آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا میرے پروگرام کے لیے. فیاض الحسن صاحب آپ کا بہت شکریہ. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بہت شکریہ. فیاض الحسن صاحب کہاں سے شروع کریں؟ اگر سائفر سے شروع کریں، کیونکہ جس طرح سے آج سائفر کا ذکر ہو رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آخری جو سائفر لہراتے ہوئے پورے کے پورے الزامات ڈال دیے، جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہ ہو تو آسان طریقہ یہی ہے کہ کسی اور پہ، یعنی کہ امریکہ پہ آپ نے الزام ڈال دیں کہ اس کے تحت جو ہے حکومت جاتی ہوئی نظر آئی. ایسا تھا سائفر والا معاملہ. سب سے پہلے تو کیونکہ آپ بڑے قریب بھی رہے اور تمام معاملات دیکھتے بھی رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری صاحب آپ نے بڑا لمبا چوڑا انٹرو دیا، بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی، اور آخر میں آ کے آپ نے پوچھا کہ سائفر کی بنیاد پہ بانی تحریک انصاف کی حکومت ہٹی تھی، گرائی گئی تھی جی، یا بنیادی طور پر ساری دنیا کو یہ بات علم میں آ چکی ہے، ساری دنیا جان چکی ہے، پہچان چکی ہے اور گردان بھی چکی ہے پچھلے 4 سالوں سے کہ معاملہ سائفر کا نہیں تھا. معاملہ تھا کہ بانی تحریک انصاف، اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں تھی، کیپیسٹی نہیں تھی، قائدانہ صلاحیتیں نہیں تھی. اس کے اندر جناب ایک نرگسیت تھی، شہرت کا جناب ایک بخار ان کے اوپر تھا، ایک شخصیت تھی، ایک پرسنالٹی تھی، ایک جینون کہہ لو یا ان جینون کہہ لو، ایک ہیروئزم اس کے اندر تھا، لیکن اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں نہیں تھی کسی ملک کو اور کسی حکومت کو چلانے کی. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 2018 کے اینڈ سے لے کے 2021 تک پاکستان کو پوری دنیا کے اندر آئسولیٹ کر دیا گیا. پوری دنیا میں امت مسلمہ ہو یا امت غیر مسلمہ ہو، دونوں کے جو ممالک تھے، جو پاکستان کے برادر ممالک تھے، چاہے برادر اسلامی ممالک تھے یا برادر غیر اسلامی ممالک تھے، جتنے بھی پاکستان کے دوست ممالک تھے، سارے کے سارے پاکستان سے اوائڈ اور ناراض تھے. کس کی وجہ سے؟ سنگل بانی تحریک انصاف کے ایز اے وزیر اعظم ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، رویوں کی وجہ سے، غلط پالیسی. سعودی عرب پاکستان سے ناراض اور پاکستان سے غم اور غصے کا شکار تھا. چائنا سی پیک کو جناب رول بیک کرنے کے حوالے سے غم غصے کا، جناب بانی تحریک انصاف کی اور پی ٹی آئی کی حکومت سے نفرت کا جناب شکار تھا. آپ کا جناب ٹرکی وہ اور ملائیشیا، وہ جو انہوں نے پنگا کیا تھا اسلامی سربراہی جو آرگنائزیشن تھی اس کے مقابلے میں ایک آرگنائزیشن کھڑی کرنے کے حوالے سے، اور اس میں پنگا کرنے کے بعد ملائیشیا کے مہاتیر محمد اور جناب آپ کے ٹرکی کے طیب اردگان کو خود ہی پنگا کر کے ایکٹیویٹ کر کے پروگرام رکھوا کر اینڈ ٹائم پہ پھر وہ پروگرام میں نہیں گئے اور ان کو ٹکے ٹوکرے کا نہیں چھوڑا، وہ ان سے ناراض تھے. آپ کا یو اے ای، قطر، کویت، بحرین، عمان، یمن، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا، سعودی عرب، چائنا، کون سا ملک تھا؟ اور حتیٰ کہ امریکہ وہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کی وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے کہ ہم امریکہ کے بغیر چل نہیں سکتے. کیوں نہیں چل سکتے؟ کہ ہمارے جتنے فائنینشیل پرابلمز ہیں، ہمارے جتنے انٹرنیشنل ایشوز ہیں، ہمارے جتنے گلوبل جناب ولیج جو پوری دنیا کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر سروائیو کرنے کے لیے ہم آئی ایم ایف کے، ہم ورلڈ بینک کے، ہم جناب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، ہم ایف اے ٹی ایف کے، ہم اقوام متحدہ کے، ہم انٹرنیشنل آبلیگیشنز کا جو شکار ہے، اس کے اندر جو ہمیں ریلیف ملتا ہے یا ہمیں آگے بڑھنے کا رستہ ملتا ہے پاکستان کو ایز اے ریاست، وہ امریکہ کے ذریعے سے ملتا ہے. اب امریکہ کا عالم یہ تھا کہ اتنے نان سینس قسم کا ایٹیٹیوڈ تھا بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی حکومت کا کہ جو بائیڈن کی حکومت 2020 کے اندر جو الیکشن ہوا، یہ پاکستانی سفارت خانے سے پراپر ایک پارٹی کی کمپین جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی جناب یہ چلاتے رہے ہیں، اور اتنے بے ڈھنگے اور بے طریقے سے نان ڈپلومیٹک انداز سے انہوں نے چلائی، جیسے دھڑا کیا جاتا ہے نا گلی محلے کی سیاست میں یا لوکل باڈیز کی الیکشن میں، بندے جناب کینڈیڈیٹ کے ساتھ وفاداری اور دھڑے بازی کرتے ہیں. یہ وہاں پر اس طریقے سے دھڑے بازی کر کے انہوں نے پاکستان کو وہ رسوا کیا کہ اوپر سے
जो बाइडेन की हुकूमत आ गई। जो बाइडेन की हुकूमत ने 4 साल पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को सिर्फ इस एक शख्स और इसके जो चेले चांटे थे जुल्फी बुखारी से लेके और बाकी जो उनके ओवरसीज चैप्टर था अमेरिका का, उनके नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से 4 साल पाकिस्तान चौहान साहब, अगर आपने पूरा जिक्र किया, मैंने इसीलिए जो है तअम्मुल से आपका पूरा जो है नुक्ता नज़र जो है स्टार्ट में तो नाजरीन तक पहुंचाने की भी कोशिश की। सुना, सवालों की तरफ आते हैं। बड़ा अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि पहले जब बानी पीटीआई का मुख्तलिफ कंटेनर पे कराची से कश्मीर से कश्मीर तक जो जलसे में हम देखते थे और जो एक टीम का जिक्र करते थे, मुमालिक का जिक्र करते थे, पूरी दुनिया की नज़रें बानी पीटीआई की तरफ थी, पाकिस्तान की तरफ नहीं। वो दावा जो था वो महज एक दावे की हद तक था, या फिर उसमें जो आप बता रहे हैं तो उससे उस हिसाब से तो कोई हकीकत तो थी नहीं कि तमाम जो है अरब दोस्त हमारे वो हमसे खफा हो गए, यूरोपीय यूनियन जो है ममालिक वो हमसे खफा हो गए। इवन के जो बाइडन से लेके आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं जो कैंपेन हमने खुद देखी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे, वो चाह ये रहे थे कि किसी भी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप आ जाए, जो आए, और उनसे जो तवक्को थी, वो ख्वाहिशात थी, वो भी पूरी नहीं हुई। फिर असल मसला ये है कि बानी तहरीक इंसाफ की असल सपोर्ट जो है सहूनी और यहूदी कम्युनिटी के अंदर थी। यूरोप के अंदर जनाब उसकी आपको कुछ ना कुछ असरात नजर आएंगे। अमेरिका के अंदर जितना सहूनी और ज़ायनिस्ट है उनका नेटवर्क जनाब वो आपको इनकी हेल्प करता हुआ नजर आएगा, लेकिन कोई मुसलमान मुल्क आपको इसके साथ साथ खड़ा होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्यों? बेसिकली ये सहूनी नेटवर्क का एक मोहरा थे और अभी भी है। उनको लाया गया था कि किसी वक्त इनसे 5-6 बड़े अहम काम लेने थे। पहला काम कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट करवाना था, जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जरिए से पिछले रिजीम में 2019 में करवा लिया, कश्मीर को भेज। दूसरा था कि कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट करने के बाद ये जस्टिफिकेशन रखी जाए कि आपस का कन्फ्लिक्ट दूर हो गया है दो रियासतों का, तो अब एटमी प्रोग्राम को भी रोल बैक किया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है कि एटमी प्रोग्राम को रोल बैक की भी बात थी। एक मिनट सुन रहे, मैं आई विटनेस हूं कम से कम 3 दफा मेरे सामने बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स के अंदर, जिसमें टोटल 10, 12, 15 अफराद शरीक थे, उसके अंदर बानी तहरीक इंसाफ ने अपने मुंह से ये कहा हमें ज़हनी तौर पे मोटिवेट करने के लिए कि यार अगर कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम रखने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और फिर जनाब हमें एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर देना चाहिए। और अगर हमें IMF या वर्ल्ड बैंक या UNO वो हमें 80-85 अरब डॉलर का कोई पैकेज देती है और उसकी बुनियाद पे हम अपना रोल बैक कर लें एटमी प्रोग्राम, तो ये कोई गलत सौदा नहीं होगा। ये मैं खुद आई विटनेस हूँ, आई विटनेस। आप उसमें गवाह हैं, यानी कि जी के साथ ये वाली बात उन्होंने दोहराई हुई है, वो सोशल मीडिया पे वो क्लिप मौजूद है। तो एक तो अब आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करना, एक कश्मीर बेचना, एक खत्मे नबूवत के और आपके नामूस रसालत के कवानीन को चेंज करना, और चौथा जनाब पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज्म और पाकिस्तान के अंदर जनाब एक आज़ादी रहन सहन और कल्चर की, और यूरोप और अमेरिका की तरह की जनाब एक नंगी आज़ादी वो लेकर आना, वो कल्चर लेकर आना। इस तरह के ये 4-5-6 ऑब्जेक्टिव थे जिसको ये सहूनी ताकतें उस मकसद के लिए लाई थी, इजराइल की जो जितना नेटवर्क है, और वो ये आहिस्ता आहिस्ता उस काम पे लगे हुए थे। लेकिन जो इन्होंने असल काम बिगाड़ा वो अपनी नाअहली की वजह से और अपनी इनकम्पिटेंसी की वजह से, जो पाकिस्तान की रियासत को आलमी सतह के ऊपर जनाब तनहा कर दिया, वो चीजें बड़ी अलार्मिंग थी, जिसको देख के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ये तय किया कि अब इनके साथ हमने ज्यादा देर खड़े नहीं होना। अब असल करतूत इनके अपने थे, खोता मरिया खारिया थे सोग वजीराबाद। अब अपनी करतूतें पैड़ी थी, एस्टेब्लिशमेंट तय कर चुकी थी कि हमने इनके साथ अब खड़े नहीं होना। इन्होंने साइफर का ड्रामा, वो भी एक बहुत लंबी गेम है जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल साइफर की गेम जो थी वो समझना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त आज भी ज़ेर बहस साइफर ही है, और अमूमन आम शख्स जो है जो कि समझता है कि कहीं ना कहीं बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, और जो कि अभी कुछ जेलों में कुछ जो है सियासत छोड़ चुके हैं, वो जो बयानियाँ बना के उनके सामने पेश करते हैं। पाकिस्तानी लोग मासूम तो हैं ही हैं, मगर समझदार तो हैं, उन्होंने समझदारी से जो फैसला लिया है वो बड़ा अहम है।
समझा जाए कि साइफर एक प्री प्लान था और उसमें जो है अलाकार कौन थे उसमें? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। जो पिछले 4 सालों से मैं पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर बयान कर रहा हूँ, मैं आज आपके प्रोग्राम बेसिकली ये मोहरा थे इजरायली और सहूनी ताकतों के। इनका नाअहली की वजह से ये 2019 के अंदर ही पिट गए थे, और फिर 20 पे कोरोना आ गया, उसकी वजह से इनकी इज्जत बरकरार रही, छुपी रही, ढकी रही, कंसील्ड रही। फिर 21 में भी, 20 और 21 में, 22 में और 21 के एंड में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और फौज ने तय कर लिया था कि ये हमारे बारे में नहीं है। इनका नॉनसेंस एटीट्यूड, इनकी चूड़ों वाली आकड़, इनकी चूड़ों वाली नरगसियत, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे तनहा रह गया था। और वो ममालिक के जिनके बगैर पाकिस्तान सर्वाइव ही नहीं कर सकता, चाइना और सऊदी अरब और अमेरिका, 3 मुल्क ऐसे हैं जिनके बगैर पाकिस्तान अपने पांव पे क्या किसी जगह पे भी खड़ा नहीं हो सकता। और इन तीनों ममालिक को बैडली, पूरे तरीके से मजरूह कर दिया था रिलेशन इस शख्स ने, इस बानी तहरीक इंसाफ ने, अपनी पैड़ी करतूतों की वजह से और अपनी पैड़ी ईगो की वजह से। अब एस्टेब्लिशमेंट तय कर चुकी थी, और जिसकी गवाही वो क्लिप मौजूद है जिसमें इन्होंने कहा कि मुझे जुलाई 2021 में पता चल गया था कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने वाली है। अब जब ये अपने मुंह से कह रहा है कि मुझे जुलाई 2021 में पता चल गया था, तो फिर ये साइफर का ड्रामा क्या था, ये भी मैं आपको बताता हूँ जी। हुआ कि यहूदी नेटवर्क और सहूनियों ने ये कहा कि हमारा मोहरा तो गया पिट, ये अगर 5 साल पूरे कर गया तो ये ताहयात पाकिस्तान के अंदर नफरत का संबल बन जाएगा। और हकीकत ही है, इन्होंने कहा कि इसको मजलूम बनाया जाए, इसको उतारा जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए इसको हम दोबारा वॉशिंग मशीन के अंदर चलाकर फिर हम जनाब इसको लेकर आए। इन्होंने फिर ड्रामा क्या रचाया, इन्होंने जैक गोल्डस्मिथ और जनाब जमाइमा गोल्डस्मिथ के जरिए से पूरी अमेरिकन CIA को इत्मीनान में लेकर, और एक बात याद रखिएगा, ये पूरी गेम साइफर की अमेरिकन CIA की है। मैं बर्मला ओपनली ये बात कह रहा हूं और मुसलसल कह रहा हूं, अमेरिकन CIA को इत्मीनान में लेकर उस पूरी सहूनी नेटवर्क ने इन्होंने ये पूरा ड्रामा रचाया। अब आप मुझे बताएं, अक्टूबर के अंदर ये जनाब जमाइमा ने वो भेजा CNN का जनाब वो रिपोर्टर कि जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्रामेटाइज किया हुआ अपनी तरफ से फैब्रिकेटेड क्वेश्चन, कि अगर अमेरिका ने आपसे ड्रोन बेसिस के लिए जगह मांगी तो आप क्या करेंगे? तो ये जनाब पांव पे पांव रख के जनाब इन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। हकीकत ये है कि अमेरिका को रत्ती बराबर भी उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जरूरत ही नहीं थी, बेसिस की जरूरत थी, ना किसी नेवल बेसिस की, ना किसी एयर बेसिस की, ना किसी बर्री बेसिस की, किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं थी, ना कोई डिमांड थी। ये बात आप बिल्कुल क्लियर सुन लें। और अगर ये होती भी तो जनाबे वाला ताजिकिस्तान मौजूद था, काजिकिस्तान मौजूद था, किर्गिस्तान मौजूद था, और आपकी जनाब उज़्बेकिस्तान मौजूद था, आपका आज़रबाईजान मौजूद था। इन सारों में जनाब आपके एयर बेसिस मौजूद थे और बेसिस मौजूद थी अमेरिका की। फिर और तो और बगराम एयरपोर्ट इटसेल्फ उस वक्त जनाब अमेरिकन बेसिस के तौर पर उस वक्त भी सर्वाइव कर रहा था। बिल्कुल। पाकिस्तान कहां से जनाब उन्होंने डिमांड करनी थी? ये ड्रामा था। खैर जनाब, ये करने के बाद इन्होंने एक जस्टिफिकेशन बनाई कि मैंने अमेरिका को जनाब इनकार कर दिया। हालांकि दुनिया को पता है, इनके अपने मुंह के इंटरव्यूज आ चुके हैं कि मैंने जनाब जब साइफर का ड्रामा किया तो मैंने अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाकर उसको आगाह किया कि ये मैं सारा कुछ करने लगा हूं, तुम खामोश रहना। उसने क्यों बुलाया? उसने अमेरिकन एम्बेसडर को क्यों एतमाद में लिया? वजह यह कि अमेरिकन CIA और अमेरिकन डीप स्टेट साथ मिली हुई थी। इसको ये एतमाद था कि अमेरिकन डीप स्टेट और CIA साथ है, तो चलो अमेरिकन एम्बेसडर को मैं एतमाद में ले लूं कि ये मैं सारी यकीन करने लगा हूं, तो तुमने बस खामोश रहना है। और भाई उसको एतमाद में लेके अमेरिकन CIA का पूरी सपोर्ट थी, यहूदी नेटवर्क की सपोर्ट थी। ये साइफर का ड्रामा रचाया गया। प्लान क्या था? प्लान ये था कि इसको मजलूम बनाकर पाक फौज के खिलाफ नफरत जो है वो पाकिस्तान के अंदर पैदा की जाए। बिल्कुल। और फिर सोशल एप्स और फिर पूरा आपका अजीत ड्योल नेटवर्क के जो बेताब था पिछले कई सालों से पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, आप साबित हो गया ना पिछले 3 सालों में। मई 2025 की जंग से भी साबित हो गया, पिछले 4 सालों से जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से। और फिर इंडिया का बरमला मानना, धुरंधर 1 मूवी, धुरंधर 2 मूवी, इस तरह की 20 मूवीज, 20 वेब सीरीज
برملا اس بات کا اعتراف کرنا کہ ہم پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو جناب یہ پورا پلان سائفر کا یہ تھا. بالکل. اور اس کے بعد جب واقعہ ہوا جو 9 مئی کا، اور اس مئی کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف نے جلاؤ گراؤ کیا، تو پھر ہندوستان کی جانب سے بھی یہ بات آئی کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو کر رہی ہے وہ تو ہم بھی نہیں کر سکتے تھے. ایسے بیانات بھی آئے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پر اس سے بڑھتے ہیں سر آگے، کہ مجھے یاد ہے کہ 2019 سپٹمبر کے مہینے میں خود UN میں موجود تھا، یونائیٹڈ نیشن میں کور کرنے بحیثیت صحافی. تو اس وقت پہلے زلفی بخاری صاحب تشریف لاتے ہیں اور مختلف موٹیویٹ کرتے ہیں تمام کمیونٹی کو، پاکستانی اور مساجد، امام بارگاہ جو کہ پاکستانی کمیونٹی کی ہیں نیو یارک میں، وہاں جاتے ہیں. اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت بانی PTI تشریف لے کے جاتے ہیں سعودیہ سے پھر جو ہے MBS نے طیارہ دیا، اس طیارے کے ذریعے جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں نیو یارک یعنی کہ JFK پہ. اور واپسی پہ جو ہے ان سے طیارہ واپس لیا گیا 1 گھنٹے کے بعد، چینا گیا، اتارا گیا. تو کہا جائے کہ یہ وہ اس وقت کے FM یعنی کہ قریشی صاحب کے ان تلخ بیانات کی وجہ سے ہوا. یار دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن ان کی نان سینسیبلٹی بھی بڑے عروج پہ تھی. جی. سعودی عرب کے سفیر کو اپنے لیفٹ سائڈ پہ بٹھا کے، اور جیسا یہ میں بیٹھا ہوں نا ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے، جی، اس طرح جناب اپنی ٹانگیں اور اپنا پاؤں جناب سعودی سفیر کے منہ کی طرف کر کے بیٹھ کے گفتگو کرنا، یہ کسی لے مین کو بھی پتا ہے کہ سفارتی آداب کیا ہوتے ہیں. جی. میں کہتا ہوں کہ ذہنی مریض کو بھی پتا ہے کہ سفارتی میٹنگز کے آداب کیا ہوتے ہیں. کسی للے کو، بللے کو، کلے کو اور چلے کو بھی پتا ہے کہ جناب ایتھکس کیا ہوتے ہیں کسی سفارتی جناب میٹنگ تو دور کی بات کسی عزت دار بندے کے ساتھ ملنے کی. یہ ایسا نانسنس لوگوں کا ٹولہ تھا یہ مرکز میں بیٹھا ہوا. میں تو حیران ہوں. یہ تو پاکستان کو تنہا کرنے، پاکستان کو ذلیل کرنے، پاکستان کو رسوا کرنے، پاکستان کی جگ ہسائی کے لیے آئے تھے. انہوں نے کوئی کونا نہیں چھوڑا انٹرنیشنل پالیٹکس کا، کوئی کونا نہیں چھوڑا ڈپلومیٹک پالیٹکس کا جس کے اندر پاکستان کو ذلیل نہ کروایا ہو. انہوں نے جناب سعودی عرب کو، انہوں نے ٹرکی کو، انہوں نے ملیشیا کو، انہوں نے چائنا کو، انہوں نے امریکہ کو، انہوں نے UAE کو، انہوں نے کویت کو، انہوں نے قطر کو. یہی 10-11 ملک ہیں جن کی وجہ سے پاکستان سروائیو کرتا ہے، ورنہ ایک لمحے میں پاکستان جناب دمی بوس ہو جاتا ہے. اگر یہ 10-11 ممالک پاکستان کے ساتھ نہ ہو. انہوں نے انہی ممالک کو، کیوں؟ ان کو ایجنڈا تھا. میں آپ کو سچی بات کروں، اس وقت میں سوچتا تھا شاید نااہلی ہے. نہیں، یہ نااہلی نہیں ہے. ان کو ایجنڈا دیا گیا تھا پاکستان کو تباہ و برباد کر دو، فائنینشلی بھی، سوشلی بھی، پولیٹیکلی بھی. اس میں دیکھ لیں فائنینشلی ان کے ٹوٹل 76-77 سال کی ان کی جو پاکستان کی زندگی تھی، ان کی حکومت ختم ہونے پہ، ان میں ان کے 3.5 سالوں میں 80% قرضہ لیا گیا پاکستان کا. 20% قرضہ جناب اس 3.5 سال کے علاوہ 14 اگست 1947 سے لے کے اگست 2018 تک ہے. اور اگست 2018 سے لے کے آپ کے اپریل 2022 تک 80% یہ ان کو ایجنڈا دیا گیا تھا کہ اتنا تباہ و برباد اور مقروض کر دو پاکستان کو، اتنا تنہا کر دو دنیا میں کہ پاکستان آئسولیٹ ہو جائے. بالکل، برباد، جو کہ اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا. فیاض اللہ چوہان صاحب ساتھ ہی رہیے گا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، کمرشل بریک پہ جا رہے ہیں. واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ اس کے بعد جو پیدا ہوئی صورتحال، اور خاص طور پر پنجاب اور KP اور سندھ، بلوچستان اور جو ہے سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو اراکین تھے ان کا کیا ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ فیاض اللہ چوہان صاحب آپ یقینی طور پر اس کابینہ کا بھی حصہ تھے، تو اس وقت جو آپ کے علم میں باتیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں. واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے ان سوالات کا جواب لینے کے لیے. فیاض اللہ چوہان کے ساتھ آج خصوصی گفتگو ہو رہی ہے. واپس آ کے بڑے اہم سوالات ہیں، جواب لیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. آج بات ہو رہی ہے خصوصی گفتگو فیاض حسن چوہان صاحب کے ساتھ، اور بات ہو رہی ہے بانی PTI اور PTI کے اس دور کی، اور خاص طور پہ آج پھر دوبارہ زیر بحث ہے کیونکہ سائفر نے دوبارہ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ اس سیاست میں ہلچل مچا دی ہے. یہ وجہ یہ بنی ہے کہ امریکہ میں 2 بڑے اہم جرنلسٹوں نے اس سائفر کو واضح طور پر جو ہے اپنی اس جو ویب سائٹ ہے یا کہیں کہ جو خبر سا ادارہ ہے جو انہوں نے بنایا ہے، اس پہ سائفر کے اثرات اور سائفر کی جو بات کی ہے
اس کو لے کے نہ صحیح پاکستان مگر پاکستان سمیت پوری سیاسی حلقوں میں بات ہو رہی تھی. تو فیاض الحسن چوہان صاحب سائفر پہ بات ہو ہی رہی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں سر اس دور پہ بھی, وسیم اکرم پلس پہ آتے ہیں, فرح گوگی پہ آتے ہیں. میں قربان جاؤں آپ سمیت اس وقت کے وزیروں پہ کہ کون کون سے سوال اٹھاؤں, کیونکہ وقت کی اتنی کمی ہے, سوالات اتنے ہیں کہ کیا کیا پوچھوں. مگر سر یہ بتائیے گا کہ یہ سلیکشن جو تھی وہ بشریٰ بی بی کی تھی, پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی, کیونکہ پنجاب کا اور پاکستان کا جیسے آپ ذکر کر رہے تھے عالمی سطح پہ, مگر صوبائی لیول پہ بدترین حال کبھی بھی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا. یہ ساری باتیں جناب مغری صاحب, ساری باتیں ساری دنیا کو پتہ چل چکی ہے پچھلے 4 کہ بشریٰ بی بی کا کنٹرول اور بشریٰ بی بی کے پیچھے جناب فیض حمید, جنرل فیض حمید کا پورا نیٹ ورک. فیض حمید نے ایک ڈائریکٹر جناب رحمت اللہ رکھا ہوا تھا کہ جو اس کے جن تھا, ٹھیک ہے جی, اور رحمت اللہ جناب اس نے پورا بشریٰ بی بی کا ایک کونا کھدرا اور رہن سہن وہاں پہ جناب خفیہ انٹیلیجنس کے اکوپمنٹ لگائے ہوئے تھے, اس کو ایک ایک چیز پتہ چل جاتی تھی. اور پھر اسی طرح بانی تحریک انصاف کی بھی ایک ایک چیز بشریٰ بی بی کو پتہ چلتی تھی. بشریٰ بی بی کو بتایا جاتا تھا رحمت اللہ کی طرف سے, وہ چیزیں 100% سیم ہوتی تھی, پھر اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے تھے. اور پورا جنرل فیض حمید اور اس کا نیٹ ورک, بشریٰ بی بی اس کی ایجنٹ تھی. بشریٰ بی بی بنیادی طور پہ فیض حمید نیٹ ورک کی انسٹالیشن تھی. اس کو انسٹال کیا گیا فیض حمید کی طرف سے بانی تحریک انصاف کو اپنی مٹھی میں لینے کے لیے. بانی تحریک انصاف وزارت عظمیٰ کا وہ لالچی انسان تھا کہ اس نے اس لالچ کے اندر ہر قسم کا گھٹیا نیچ اور غلیظ کام کیا. اس نے جناب قبروں کو جا کے سجدے کرنا, وہاں پہ پاؤں اور اپنے گٹے گوڑے کے ذریعے سے رگڑ رگڑ کے جناب مزاروں پہ جانا. پھر اس کے بعد جناب یہ اگربتیاں لگا کے جناب زمان پارک میں اور بنی گالا میں ہر جمعرات کو حلوے پکانا. یہ میری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں, آنکھوں دیکھی, یہ میں الزامات نہیں لگا رہا. پھر ہر کام بشریٰ بی بی کے ذریعے سے فیض حمید نے اس سے کروایا. تو یہ بنیادی طور پر جو ہمارے بزدار صاحب تھے, ان کی بھی جو شناخت کہہ لو اور ان کی دریافت کہہ لو, وہ بشریٰ بی بی اور فرح بی بی کا تھا. بنیادی ایجنڈا یہ تھا کہ بانی تحریک انصاف یہ چاہتے تھے کہ وہ بشریٰ بی بی وہ ایک ایسے شخص کو لگائیں کہ جس کا نہ کوئی دین ہو, نہ ایمان ہو, نہ سوچ ہو, نہ فکر ہو, نہ دانش ہو, نہ حکمت ہو, نہ تدبر ہو, نہ فیصلہ ہو, نہ مرضی ہو, نہ من ہو, نہ تمنا ہو, نہ منشا ہو, کچھ بھی نہ ہو. وہ ایک کٹ پتلی ہو, اس کو ہم اپنی مرضی سے نچائیں, بالکل اربوں روپے کی دیاڑیاں لگائیں. بس کیا انہوں نے 3.5 سال. کیا صاحب اب آتے ہیں, ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تھیں, آپ کو نظر آیا سجدے بھی کر رہے تھے, آپ کو نظر آیا کہ انگوٹھیاں بھی پہن رہے تھے, آپ کو نظر آیا کہ بنی گالا میں اگربتیاں بھی جل رہی تھیں, ساری چیزیں نظر آئیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ سمیت وہ لوگ جو آج تنقید کر رہے ہیں وہ اپنے اس منصب کو انجوائے بھی کرتے رہے اور آپ برابر شریک بھی رہتے رہے. آج پشیمانی ہے کہ ہم اس وقت اس قوم کے ساتھ جو دھوکہ کر رہے تھے, جو آج آپ کہہ رہے ہیں, تو اس وقت آپ بھی اس دھوکے میں میں برابر کے شریک تھے. اب آپ آب زمزم سے آپ نہا کے بیٹھ گئے ہیں تو وہ الگ بات ہے, مگر اس وقت تو گناہگار آپ بھی تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیاست ہے. سیاست کے اندر اگر یہ رہتے نا, یہ سیاست کے اندر پچھلے 4 سالوں سے انہوں نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ, اللہ پاک سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, صحابہ کرام سے, اہل بیت سے, انبیاء کرام سے, اولیاء کرام سے, اور پھر پاکستان اور سونی دھرتی پاکستان سے اور ریاست پاکستان سے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے جب ابو کیا اپریل 2022 سے پہلے. یہ سیاست سر پہلے استغفر اللہ کہیں, کیونکہ آپ نے جن کے نام دیے ہیں استغفر اللہ کہنا چاہیے. پوری بات سن لیں جی, ابھی تو میں آپ کو تسلی سے تشریح کراؤں گا اور آپ کی آتما کو شانتی پہنچاؤں گا. جانے جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ آپ نے اس وقت نہیں کیا تو اس وقت کیوں کر رہے ہیں. اور بھائی اپریل 2022 سے پہلے یہ صرف ایک سیاستدان تھا. اس نے یہ ساری چیزوں کا اعتراف اپنی سوشل میڈیا ٹیم, جبران الیاس نیٹ ورک اور اپنے سوشل میڈیا کے پورے ٹولز کے ذریعے سے اپنے آپ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ, اللہ پاک, نبی پاک, صحابہ کرام اور تمام اسلامی عقائد سے ابو اور پاکستان سے ابو, ریاست پاکستان سے ابو اپنے آپ کو شو نہیں کیا تھا. اس وقت سیاست ہو رہی تھی. میں ایک ریئلسٹک آدمی ہوں. اس وقت مجھے پتا تھا ایک ایک چیز, ہر انسان کے اندر عیب ہے, ہر انسان کے اندر گناہ ہے. سیاست کے اندر ساری چیزیں یہ چل رہی ہوتی ہیں. اس وقت اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ تمام انبیاء سے زیادہ نعوذ باللہ معاذ اللہ
شہرت جناب پاپولرٹی اس کو حاصل ہے جو عارف علوی نے کہا. اس وقت نعوذ باللہ معاذ اللہ اس نے کسی بچے کو اپنے سامنے بٹھا کر فیصل جاوید کے ذریعے سے یہ سوال نہیں کیا تھا نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ دنیا میں 2 ہی خوش قسمت جناب والدین ہیں. یہ آپ نے سارا دیکھا ہوگا. اس وقت شاعر اسلام کا مذاق نہیں اڑایا تھا. اس وقت اس تو یہ بے وقوفیاں ان سے کیوں کروائی گئیں تو جو آپ اس وقت ذکر کر رہے ہیں؟ تو جناب جب سیاست ہو رہی تھی نا تو ہم چلے ٹھیک ہے سارے گناہ گار ہیں یار, نظر آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے, لیکن نہیں چلو یار عوام کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ایک تگدو ہے, اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زرداری سے نواز شریف صاحب سے فلاں سے بہتر ہے. لیکن جب آپ نے ریاست پاکستان اور سونی دھرتی پاکستان کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں میں نہیں تو پاکستان بھی نہیں, میں نہیں تو ریاست پاکستان بھی نہیں, میں نہیں تو جمہوریت پاکستان نہیں, جو میں چاہوں گا اسمبلیاں توڑ دوں گا, معاملات خراب کر دوں گا, ہمارے کان کھڑکنا شروع ہو گئے. کیونکہ ہم سیاسی کارکن تھے, ہم سیاسی دہشت گرد نہیں تھے, ہم کوئی اسلحہ ہاتھ میں اٹھانے والے دہشت گرد نہیں تھے. آپ یہ ذکر کر رہے ہیں, یہ جو سارے واقعات بتا رہے ہیں یہ تو آخری دنوں کے, اس سے پہلے جب آپ انجوائے کر رہے تھے اس وزارت کو, تو بھائی ہم نے ساری چیزوں کا انالیسس کیا کہ ہم افواج پاکستان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے, ہم پاک فوج کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے, ہم ISI کو برا نہیں کہہ سکتے, ہم فوجی جنرل کو جناب کسی فوج کے افسر کو میر جعفر میر صادق نہیں کہہ سکتے, ہم آرمی چیف کو غدار نہیں کہہ سکتے, ہم جناب پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو اپنی ذاتی خواہشات پہ قربان نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر ہم نے کہا نہیں یار یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. پھر ہر روز 4 پرچے, ہر روز 3 پرچے کس بات کے, کبھی ہائی کورٹ پہ حملہ کر رہے ہیں, کبھی جناب جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کر رہے ہیں, کبھی سپریم کورٹ پہ حملہ ہو رہا ہے, کبھی سول جج پہ حملہ ہو رہا ہے, کبھی زیبا چودھری جناب سیشن کو جناب یعنی کہ آپ یہ تو پرچے اور آخری کی بات ہے, مگر وہ دور اچھا تھا جب کسی خواتین کو جہاز پہ وزٹ کراتے تھے, کسی خاتون جو ہے فارن افیئر منسٹری میں جا کے لات مار کے دروازہ کھولتی تھی, وہ دور اچھا تھا کیونکہ اس وقت سارے کے سارے انجوائے کر رہے تھے. میں مغیرہ صاحب آپ کو بتا رہا ہوں کہ پالیٹکس ہے, پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں, ساری دنیا کی پالیٹکس کے اندر ایبو ویلو کے ساتھ گناہوں کے ساتھ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جب ریاست کو, دھرتی ماں کو, اجتماعیت کو آپ کہیں کہ جائے بھاڑ میں, اکیلا میں ہوں, ساری میری پوجا کرو, پرستش کرو, اور میرے مقابلے میں نہ کسی دین کی, نہ اسلام کی, نہ مذہب کی, نہ اللہ کی, نہ ایتھکس کی, نہ ویلیوز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, صرف میری اطاعت کی اہمیت ہے کہ میری اطاعت کی جائے, مجھے پوجا جائے. تو جناب یہ سیاست نہیں ہوتی. یہ سیاست کے آ گیا پھر خدائی کی اتار بن کے, یہ ہم سے ہضم نہیں ہوا, چھوڑ دیا. اتنی سی بات ہے ساری. بالکل آپ کو آخر میں آ کے بد ہضمی کیوں ہو گئی, میرا تو سوال یہی بنتا ہے, جو دیکھنے والے وہ بھی سمجھ دیتے ہوں گے. فیاض اللہ چوہان صاحب نے آخر میں بد ہضمی کیوں ہوئی, اس وقت کیوں نہیں ہوئی جب آپ سمیت کئی وزراء میں بارہا, آپ کو صرف ٹارگٹ نہیں کہہ رہا ہوں, میں تمام ان دوستوں کے بات کر رہا ہوں, سوال بحیثیت صاحب ہی, کہ آپ لوگوں کو اس وقت بد ہضمی کیوں نہیں جو اب آخر میں آ کے آپ نے کہا کہ یہ ہمیں ہضم نہیں ہو رہا تھا. اس وقت اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ سے اوپر ہوں, نعوذ باللہ. اس وقت اس نے یہ نہیں کہا تھا نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کی ہستی ہوں. اس وقت اس نے یہ نہیں کہا تھا نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. سر ایسے مثال آپ, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نیشنل ٹی وی ہے تو ہمیں تھوڑا سا ایتھکس اور رکھنا چاہیے کہ مثال چینج کر لے, کیونکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب سے بالا تر سمجھتے تھے اپنے آپ کو, معاذ اللہ, کیونکہ آقا دو جہان پہ میری نسلیں, میری پوری دنیا قربان. ہم تو اس بات پہ جو ہے نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تھا نا. سن تو لو مغیرہ صاحب, آپ اچانک ہی آپ نے ٹریک چینج کر کے پورے پروگرام کا ڈیکورم خراب کر دیا. سوال پوچھ کے جواب سنیں تسلی سے, سوال پوچھ کے جواب فرمائیے. آپ شروع میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے, بالکل میں سن رہا ہوں, مگر مثال میں کہہ رہا تھا تھوڑا چینج کر لے بس. ہو گیا جو نا یوتھیا وائرس آ گیا آپ کے اندر اچانک ہی, آپ یار اب سوال کرنے لگا تو مجھے آپ نے یوتھیا بنا دیا. میں سن رہا ہوں سر, میں کہہ رہا ہوں مثال چینج کر لیں. وائرس آیا ہوا ہے, آپ نے تو جناب وہ پنگے بازی شروع کر دیا, سوال پوچھ کے پھر سوال, سوال پوچھ کے پھر سوال. سر میں جی ضرور فرمائیے. پرائم کا ڈیکورم تو نہ خراب کرو نا سر, فرمائیے. میں نے آپ کو سمپل بتا دیا کہ اپریل 2022 سے پہلے صرف ایک سیاست چل رہی تھی. سیاست کے اندر ہم بھی گناہ گار ہیں, زرداری صاحب بھی, نواز شریف صاحب بھی, بانی تحریک صاحب بھی,
چیزیں چل رہی تھی. لیکن جب اپریل 2022 کے بعد آپ نے صہیونی طاقتور اجیت ڈیول نیٹ ورک جو انڈین را کا ہے اس کے ساتھ مل کے آپ نے اپنے آپ کو ایک سپرفیشل شخص کے طور پہ ریاست پاکستان سے ابو ہمارے جو مذہبی عقائد ہیں نظریات ہیں ان سے ابو اپنے آپ کو ایک شخصیت کے طور پہ پیش کرنا شروع کیا, وہ ہم سے ہضم نہیں ہوا, فیاض الحسن چوہان سے ہضم نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آپ نے ٹکراؤ کی پالیسی رکھی. میں نے سمجھانے کی کوشش کی, میں واحد بندہ تھا. جون 2022 کے اندر میں نے اس کو ایک آڈیو میسج کر کے سمجھایا تھا کہ آپ یہ حرکتیں نہ کریں, یہ ٹکراؤ کی پالیسی, یہ فوج کے خلاف گالم گلوچ, یہ ISI کے خلاف گالم گلوچ, یہ انڈیا اور اسرائیل کا ایجنڈا ہے, یہ پاکستانیوں کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا. تو جب یہ چیزیں نہیں ہوئی اور ہوتے ہوتے 9 مئی کی ٹھوکر لگی, بیٹھ کے تسلی سے جب ہم نے ہر چیز کو اینالائز کیا, اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ رانگ نمبر ہو گیا ہے, یہ تحریک رانگ نمبر ہے. اچھا, اسی بات ہے. ابھی میں سوال کر سکتا ہوں کیونکہ پھر آپ مجھے کہیں گے کہ یوتھیا وائرس آ جائے آپ میں آ گیا تو وہ پوچھا, میں نے جواب دیا. اب اچھا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سمجھایا, فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سمجھایا, سب لوگوں کی بات ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دوسری بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم بھی تھے, مگر جب آخر میں ہم نے دیکھا کہ ٹریک چینج ہو رہا ہے اور رانگ نمبر ہے تو ہم نے جو ہے کنارہ کشی کر لی. مگر اس سے پہلے جو کہا جا سکتا ہے کہ آپ جس طرح سے قصیدے پڑھتے تھے, آج جس طرح سے آپ نفرت کے قصیدے پڑھ رہے ہیں وہ بھی عیاں ہیں, اور اس وقت کے جو الفاظ ہیں جو کہ آج بھی سوشل میڈیا پہ بالکل عیاں ہیں. اور صحافی جب سوالات کرتے تھے آپ سے تو اس وقت فرونیت تو آپ کے اندر بھی تھی کہ سوالات پہ لڑ جاتے تھے صحافیوں سے, فواد چودھری صاحب نجی محفلوں پہ مارتے رہتے تھے. تو یہ فرونیت تو تمام پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں تھی, اس چیز کو بھی تو مانے آپ. پوچھ لیا, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی انفارمیشن ہے وہ تھوڑی سی غلط ہے, وہ بیس لیس ہے. آپ اپنے لاہور کے اور پنڈی کے صحافیوں سے پوچھ لیں جہاں پہ تصحیح کر دے سر, چھوڑ لیں نا. اب یہ تو نا بیچ میں نہ ٹوکے نا, یہ نان سینس حرکت تو مت کرو نا مغیرہ صاحب. جب آپ نے سوال پوچھا تو اس کے جواب بھی پوچھو نا. میں تو کہہ رہا ہوں سر تصحیح کر دے, میں کون سی غلط کہہ رہا ہوں. نہیں, سن تو لو نا, سوال پوچھا تو جواب بھی سنو, اس پہ آپ کو کیوں خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. نہیں میں نے, مجھے خارش نہیں ہو رہی, آپ سنا ہے. آپ راولپنڈی اور لاہور کے صحافیوں سے پوچھیں جی, وہاں کے سے پوچھیں کہ بھائی فیاض چوہان کا کتنا ٹیمپرامنٹ تھا اور کیا کیا 7 سوال ایک گھنٹہ جناب وہ سوال و جواب کیا کرتے تھے پریس کانفرنس کے بعد, اور کس طرح وہ خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے. آپ کو انفارمیشن غلط ہے. ہم اس طریقے سے صحافیوں کو کھانا کے نہیں پڑتے تھے, اور آئیڈیل تعلق تھا وزیر اطلاعات کی حیثیت سے. ابھی آپ چلے جائیں, ارشد انصاری لاہور پریس کلب کے صدر ہے اور پنڈی کے صدر سے پوچھ لیں کہ ایکسیلنٹ ریلیشن شپ جناب وزیر اطلاعات ایز اے منسٹر میرا ان صحافیوں کے ساتھ تھا. تو آپ کے پاس انفارمیشن غلط ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھے سر. تو پھر یہ جو آپ اس وقت, میں نے دوسرے سوال کے حصے میں آ جائے, اس وقت جو قصیدے پڑھتے تھے تو وہ قصیدے جو تھے اس وقت کے حد تک تھے کہ وہ جو آپ عموماً پڑھا کرتے تھے. یہ سیاستدان ہے, ہم اس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے, ہم اس کو اپنی پروڈکٹ کو جناب ایک اچھے طریقے سے پیش کرتے تھے. جب وہ پروڈکٹ یہ کہے کہ لعنت تمہارے نظریے پہ, لعنت تمہارے مذہبی عقائد پہ, لعنت تمہارے جذبہ حب الوطنی پہ, میں سب کچھ ہوں اور کوئی نہیں ہے, یہ حرکتیں یہ ضمیر فیاض حسن چوہان صاحب آپ کا کیوں جاگا؟ اتنا ضمیر خطرناک طریقے سے آپ کا جاگ گیا, مگر ابھی بھی جو کئی رہنما یا تو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں یا تو پھر پاکستان کی اسی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا اس طرح سے ضمیر نہیں جاگا. جتنے بھی آپ نے پوری پروگرام میں چیزیں بتائی ہیں, اس سے تو پھر سب کا ضمیر جاگنا چاہیے تھا. میں اکیلا بندہ ہوں جو 4 سال سے, خصوصاً 3 سال سے جب چھوڑا, میں فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہا ہوں, کیونکہ میں نے ساری چیزیں دیکھی کہ یہ مرزائیوں کی تحریک ہے, یہ یہودیوں کی تحریک ہے, یہ انڈین را اجیت ڈیول نیٹ ورک کی تحریک ہے سپورٹڈ, یہ صہیونیت کے اوپر بیک کے اوپر مبنی جنا گولڈ سمتھ اور آپ کے جناب زیک گولڈ سمتھ اور جمیمہ گولڈ سمتھ کی بنیاد کی بیک کے اوپر مبنی تحریک ہے. میں نے جب یہ سمجھ لی, چھوڑنے کے بعد بینگ اے مسلم اور بینگ اے پاکستانی, میرا فرض بنتا تھا کہ پاکستان کی عوام کو آگاہ کروں کہ ان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. اور وہ ساری باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں, وہ ساری باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں کہ اس کے پیچھے پورے کا پورا یہودی اور صہیونی نیٹ ورک ہے. اور میں وہ اپنا ملک کے ساتھ, اپنی دھرتی ماں کے ساتھ اور اپنے مذہب اور اپنے اسلام کے ساتھ محبت کی بنیاد پہ میں اس کو بے نقاب کر رہا ہوں. باقی چھوڑ کے گھروں میں بیٹھے ہیں, کوئی فروخ حبیب ہو, کوئی فواد چودھری ہو, کوئی فلاں ہو, کوئی فلاں ہو, کیونکہ ان کے نظریہ نہیں ہے. میرا نظریہ ہے
میں نے کسی ڈنڈے کے ڈر سے یا میں نے کسی اپنی کرپشن، اللہ پاک کے کرم سے واحد منسٹر ہوں وفاقی یا صوبائی جس کے اوپر کرپشن کا 1% آنے کا الزام، کیس تو دور کی بات، نیب کا یا اینٹی کرپشن کا، پی ٹی آئی کے ہر بندے کے اوپر، منسٹر کے اوپر جناب آپ کے جناب کرپشن کے الزامات بھی ہیں. عام تاثر یہ بھی تھا کہ جو واشنگ مشین کے صرف میں دھلائی ہو جاتی تھی تو ان کے اوپر تو الزام نہیں ہوتا تھا، جو سب سے پہلے پریس کانفرنس کر لیتا تھا تو وہ بری ذمہ ہو جاتا تھا، چاہے وزیر ہو یا چاہے اہم رہنما ہو. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بعد میں آئے ان پہ ایف آئی آر بھی بنی، کیسز بھی بنے، وہ بیرون ملک چلے گئے. تو ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کو الگ ٹریٹ کیا گیا؟ نہیں، الگ ٹریٹ کی بات نہیں ہے. جب آپ توبہ طائب ہو جاتے ہیں، جب ایک غلط ٹریک پہ چلے یا ٹھوکر لگنے سے بندے کو پتہ چلتا ہے نا. آپ ایک مسلسل نشہ کر رہے ہیں، آئس پی رہے ہیں، آپ 21-22 سال کے نوجوان ہیں، آپ کے ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا، پھر ایک ٹھوکر لگتی ہے کہ آپ پکڑے جاتے ہیں، تھانے میں ایف آئی آر ہو جاتی ہے، ماں باپ آتے ہیں، ماں باپ کو پہلے پتہ چلتا ہے، وہ آپ کے کانوں کے نیچے چار لگاتے ہیں، آپ کی جناب تشریف کے اوپر جناب اس کو سرخ کرتے ہیں چھتر مار مار کے. اس کے بعد بچے کو بھی احساس ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی احساس ہوتا ہے چیزیں غلط ہو گئی، ٹھوکر لگتی ہے نا. تو اس ٹھوکر لگنے کے بعد پھر اگلی اسٹریٹجی اس بچے کی بھی جو آئس کا نشہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کے ایسا ہوا کچھ لوگوں کے ساتھ؟ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہے. میں پوچھ رہا تھا کہ ایسا ہوا کہ تشریف پہ چھتر مارے گئے ہوں؟ شریف میں نے ایک سمبولکلی آپ کو کہا ہے کہ سمبولکلی جب آپ کو گرفتار کیا گیا، یہ یہی تھا نا، گرفتار کرنا، آپ کو جیلوں کے اندر ڈالنا، آپ کے اوپر ایف آئی آر ہونا. جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو پھر بندوں کو پتا چلا یار ہم تو سیاسی کارکن تھے، یہ ہم دہشت گرد بن گئے. بالکل. جوڈیشل کا حملہ، ہائی کورٹ کے اوپر حملہ، زیبا چودھری پہ حملہ، سول مجسٹریٹوں پہ حملہ، ہر پیشی کے اوپر، سیشن کے ججوں کے اوپر حملہ، سیشن کے جج دلاور حسین کو ماں بہن کی ننگی گالی، اس کے جناب ایک انتہائی تھرڈ کلاس گھٹیا قسم کا ایک ان کا وکیلوں کا رہنما ہے جو آج کل لیڈر بنا ہوا ہے، اس نے جناب نکالی بانی تحریک انصاف نے اسی رات کو اس کو جناب مرکزی ایک عہدہ دے دیا. یہ حرکتیں ہم نے نہیں اپنی لائف میں دیکھی. اور مبینہ صاحب آپ پتہ نہیں مجھے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ نہیں، میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح. میں مبینہ نہیں ہوں، میں موغیری ہوں. موغیری میرا نام آپ تھوڑا سا درست کر لیجئے گا کیونکہ آپ سے پہلی دفعہ بات چیت ہو رہی ہے تو شاید اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے. مگر میں آپ کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور آپ کی جو مقبولیت جو ہے وہ بالکل عیاں ہے. آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ انڈین کسی فلم کے اسٹار سے، معروف فلم اسٹار سے کم نہیں ہے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس 6 کلاس سے سیاسی کارکن ہوں. ہم نے اسٹوڈنٹ ہم نے یوتھ پالیٹکس کی ہے. میں نے 302 کاٹی ہوئی ہے سیاسی، 307 کاٹی ہوئی ہے، 40 دفعہ جیلیں حوالات کاٹی ہوئی ہے، 6 دفعہ جیل کاٹی ہے. میں نے جناب اسٹوڈنٹ یونین کا آخری الیکشن ہم نے 89 والا دیکھا ہوا ہے. ہم نے تحریکیں چلائی ہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم دہشت گرد نہیں تھے. تو ہم نے کہا بھائی جان ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، چلے آپ نے ہاتھ اوپر کر دیے اور آپ نے کہا کہ دہشت گرد نہیں بنیں گے. اور جو ہے اب سر آخری سوال کی طرف جا رہا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا فیوچر ہے اس پارٹی کا؟ دیکھیں پاکستان کے اندر ہر چیز پاسبل ہے. پاکستان ایک ایسی چراگاہ ہے کہ جہاں پر نہ کوئی رول آف لا ہے، نہ کوئی لا کی امپاورمنٹ ہے، نہ کوئی لا کی امپلیمنٹیشن ہے. یہاں پر کچھ پتہ نہیں ہوتا کس وقت کیا ہو جائے. تو جو بھی ہو جائے، میں نے کل بھی ایک تیرا پوڈ کاسٹ کے اندر کہا کہ بھائی بانی تحریک انصاف دوبارہ باہر بھی نکل سکتا ہے، دوبارہ باہر اس کی پارٹی ایکٹیو بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ مزے نہیں ہوں گے جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید اور جناب ثاقب نثار، جسٹس آصف کھوسا، جسٹس جناب آپ کا بندیال، ان کے سر صدقے، عمر عطا بندیال کے سر صدقے جو مزے تھے نا ان 6-7 شخصیات کے، وہ مزے اب دوبارہ نہیں آئے. ٹھیک ہے بھائی، مزے وہ نہیں آئیں گے. تو آپ یعنی کہ فیوچر کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اور اب آنے والے وقت میں آپ کے مزے کہاں نظر آئیں گے، کس پارٹی میں آئیں گے؟ ہمارے مزے پاکستان کے ساتھ ہیں، ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ہیں، پاکستان کی بقا اور سربلندی کے ساتھ ہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں. میرا فیاض الحسن چوہان کا مشہور ڈائلاگ ہے کہ میرا بلڈ گروپ P+ ہے، پاکستان پلس. تو ہمیں پاکستان سے غرض ہے. اس وقت ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس فتنہ اور فساد اور نقد حقوق کی تحریک کے خلاف کہ جو پوری دنیا کو پتہ ہے پاکستان. اور اس بلڈ گروپ کی ضرورت پورے پاکستان کے ہے اور آپ نے اپنا بلڈ بچا کے رکھنا ہے کیونکہ دینا ہے اس ملک کو آپ نے. تو بہت شکریہ. سوالات تو بڑے تھے، وقتی کمی کی وجہ سے مجھے پروگرام یہاں روکنا پڑ رہا ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود تھے. سوالات تو بہت تھے مگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے پروگرام میں نہیں لے سکے. آئندہ پروگرام میں یقینی طور پر بات چیت ہوگی فیاض الحسن چوہان صاحب سے اچھے اس اینڈنگ نوٹ پہ کہ جی جو پی پازیٹ انہوں نے کہا کہ میرا خون ہے
تو یقیناً یہ بچانا چاہیے ہر ایک پاکستانی کو آنے والے وقت میں. شاید جس طرح سے پڑوسی ملک ہندوستان اور دنیا کی نظریں اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان کی طرف ہیں, سب کو مل کے یہ جو بلڈ گروپ جو ہے یہ سب کے اندر ہونا چاہیے, اس کا حساب دینا ہے یقیناً اس ملک اور قوم کے لیے. آفتاب مغیری کو کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.